Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर मलिक, रोज़नामा औसाफ। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक आम शख्सियत से जो किसी मुतारफ़ के मुताज नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर नजमी साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट PMA जेलम व रहनुमा PTI खेड़ा। इनसे सवाल करते हैं कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस क्या हुकूमत कंट्रोल पा सकेगी, और इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म का एहसास प्रोग्राम है उसमें कितनी सदाकत है और क्या है। आए आपको डॉक्टर अख्तर नजमी साहब से मिलवाते हैं। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि अब ये एक इंटरनेशनल कोरोना वायरस का जो इशू बना हुआ है, इसको हम दो पहलू से लेते हैं। एक पहलू तो वो है जो साइंटिफिक है, जिस तरह कि मैं या बाकी मेरे मेडिकल प्रोफेशन के लोग डील कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मुस्लिम मैं आपको एक और बहुत आम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप सूरह रूम की आयत नंबर 41 पे चले जाएं और देखिए कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि जब बदअमालियाँ बढ़ जाती है तो जो हमारे करतूत है हमें उन्हीं की सज़ा मिल रही है। तो अल्लाह ताला एक दफ़ा रस्सी खींचते ज़रूर है ताकि इंसान राह रास्त पर आ जाए। जब हमने उसकी ज़मीर उसकी है, हम सब उसके हैं, मलकियत हर चीज़ उसकी है, खुदाई उसकी है, कानून उसके हैं, जब हम उन हदूद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ला मोहल्ला एक हद तक रस्सी को ढील देने के बाद अल्लाह ताला ज़रूर रस्सी खींचते हैं। बेशक इस वक्त मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं, कोई चाइना को ब्लेम कर रहा है, कोई अमेरिका को ब्लेम कर रहा है, कोई 5G का इशू लेके आ गया है, कोई कुछ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ तो सबब बनना ही था ना। ये तो नहीं हो सकता कि अब डायरेक्ट आसमान से कुछ आता, जो भी था बहरहाल उससे हटकर ज़रा जब अपने ईमान मजबूत करने का मैं ये समझता हूँ कि ये हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और इस्तग़फ़ार जो है वो हम सब के लिए एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक खिड़की रखी है तौबा की। इलाज ज़रूर करें अपना, और करना भी चाहिए क्योंकि ये भी सुन्नत नबवी है। अब ज़रा आ जाए इसकी तरफ कि ये जो कोरोना वायरस है ये चली कहाँ से थी और पहुंची कहाँ पे है। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत डॉक्टर अभी तक हम किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सके क्योंकि ये नई वायरस है, नए इसकी जहतें हैं, नए इसका मोड ऑफ एक्शन है। अभी तक बेशुमार दुनिया में स्टडीज चल रही हैं, रिसर्च पेपर्स आना शुरू हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ ट्रायल्स दिए जा रहे हैं। और आज भी मुझे बड़ी खुशी से बताते हुए एक खुशी महसूस हो रही है कि आज ही ब्रैक ने प्लाज्मा से ट्रीटमेंट की भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर्स हज़रात को, और वो इंशाअल्लाह ताला कराची में ज़रूर वो एक हमारे एक भाई ने एक प्लाज्मा डोनेट किया था, तो वो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स उसको भी अंडर सर्टन कंडीशंस वो उसको ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्बत रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन के ट्रायल चल रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, कुछ एंटीवायरल, कुछ एंटी एड्स, ये मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन हतमी कुछ नहीं है। और आज ही एक और नई रिसर्च ये आई है कि अब स्टीरॉइड्स का भी वो 6-7वें डोज से वो शुरू कर रहे हैं कुछ मुल्कों में, उसके भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी नतीजे पे पहुंचना कि इसका ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता जो सबसे आम चीज़ है वो हमें ये देखना है कि हमारे लिए बस ये डॉक्टर्स
وہ لوگ اتنا میٹر نہیں کر رہے جو کہ بیمار ہے. ان کا تو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے, ان کا پتہ ہے ان کے یہ سائن سمٹمز ہیں, ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے. ڈاکٹرز نہ بھی ہو تو کسی کو نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہے, وہ خود ہی کانشیس ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں. لیکن خطرہ ان لوگوں سے ہے جن کے اندر یہ سمٹمز نہیں ہیں اور وہ مریض ہیں اور وہ اس کو کیریئرز کہتے ہیں اس کو, اور وہ اس کو انفیکشن سپریڈ کر سکتا ہے. وہ سب سے خطرناک ہمارے لیے وہ لوگ ہیں. اب ان کے لیے یہ جو آئسولیشن ہے, یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ بیسیکلی اس کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مریض ہے یا نہیں ہے, اور اس لیے ہم اتنی پریکاشنری میجرز لے رہے ہیں کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ 6 فٹ کا جو ڈسٹینس ہے یہ بات چیت کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو کھانسی ہے, کسی کو چھینکیں آتی ہیں, کسی کو اس طرح کا ایشو ہے, تو وہ اس کی جو رینج ہے وہ 6 فٹ سے بڑھ بھی سکتی ہے. دوسرا, کمرے میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ کھلا رکھیں, وینٹیلیشن ہونی چاہیے. اگر بند کمرہ ہوگا تو یہ ڈراپلیٹ کہتے ہیں شروع میں, لیکن اب ایئر بورن بھی ہے, کچھ عرصہ یہ ہوا میں بھی معلق رہ سکتا ہے. اور اس کی لائف کے بارے میں بھی ابھی حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے. شروع میں تھا کہ 6 سے 8 گھنٹے ہیں, اب یہ بات دنوں تک چلی گئی ہے, لیکن ابھی تک وہی میں بتایا کہ ابھی تک حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ضرور کریں کہ آپ جہاں بھی رہیں, جیسے میرا ایک یہ آفس ہے, اس میں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تاکہ ایک وینٹیلیشن رہے. ایک سے زیادہ میں کمرے میں مریض نہیں آنے دیتا. اس کا ڈسٹینس تقریباً 6 فٹ رکھا ہوا ہے. تو ود فل پریکاشن میجرز, کسی کو ہم ادھر اندر بغیر ماسک کے نہیں آنے دیتے, بغیر ہینڈ سینسیٹائزر کے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. تو پیشنٹس کو ویٹنگ روم میں بھی ہم 5-5-6 فٹ کے ڈسٹینس پہ بٹھاتے ہیں تاکہ اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, میرے خیال میں پوری دنیا چونکہ سے سفر کر رہی ہے, تو اکوپمنٹ کے لحاظ سے, میڈیسن کے لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے ہر گورنمنٹ پہ برڈن ہے. ہم تو آلریڈی اتنے ڈیولپڈ نہیں تھے, ہماری معاشی حالت آپ سب کو پتہ ہے اتنی مضبوط نہیں تھی. جن کی مضبوط تھی, جو سمجھتے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہے, ان کی فاؤنڈیشنز بھی لائک UK, لائک یونائٹڈ اسٹیٹ, ان کی معاشی حالت بھی اب بری ہے, ہی کے رہ گئی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہماری فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہے, لیکن بلیو می کل آج آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ امریکہ میں بھی more than 2000 in a day ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں, اور یو نیور نو کہ یہ کہاں ہے. سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہماری جو ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں, اللہ کرے یہ فیز جو پیک جا رہی ہے یہ فلیٹ ہو جائے. فلیٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ ختم نہیں ہوں گے, لیکن ان کی جو آنے کی رفتار ہے نئے مریضوں کی وہ کم ہو جائے گی, اور جو ریکوری فیز میں وہ بہتر ہو جائے گا, تو وہ فلیٹ ایک لمبی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-4 ہفتوں کی بات ہے, تو ود ڈیو اپالوجائز اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ, اور میں یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اٹس بیٹر کہ آپ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار رہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ 2020, یہ ٹیسٹ میچ ہے, اور یہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلے گی, اور اس کے لیے آپ کی سوشل اکنامکس کنڈیشنز افیکٹ ہوں گی, اس سے آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوگی. اس میں جہاں پہ ہم نے اتنے اس کے نیگیٹو پوائنٹس دیکھے ہیں, وہاں پہ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, جیسے ہماری انوائرمنٹ پہ بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے اس کا. جیسے ہم بیسک چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, ہاتھ کی صفائی, نصف ایمان, نصف جو ہمارا ایمان صفائی جو ہمارے وہ نصف ایمان ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہم ہاتھوں کو واش کر رہے ہیں, ہم ہینڈ سینسیٹائزر یوز کر رہے ہیں, ہم گھروں کو صاف رکھ رہے ہیں, ہم گھروں میں سپرے کر رہے ہیں. سوشل, ہم اپنے فیملیز جو ایک بکھر گئی تھیں, ہر وقت ایک پیسے کی ریس تھی, اب وہ ساری فیملیز اکٹھی ہو رہی ہیں, گھروں میں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ جو ہم نے کبھی آج سے 30-40 سال پہلے ماحول دیکھا تھا, اب دوبارہ سے وہ ماحول آ رہا ہے, اور یہ جو ایک گھر میں ہم آہنگی ہوتی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ اگر اس کے پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں, ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹائم مل رہا ہے ہمیں, ہم بکس پڑھ سکتے ہیں جن سے ہم دور ہو گئے تھے, ہم اسلام کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہم عبادت کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں. بے شمار ہمارے جو فضولیات تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. آپ ہوٹلنگ نہ کریں تو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ہمارا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. ہم باہر شاپنگ نہ کریں, اب آپ دیکھ لیں کہ شاپنگ بھی نہیں ہو رہی, ہوٹلنگ بھی نہیں ہو رہی, فارن ٹورز بھی نہیں رکھ رہے, ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں.
اور اپنے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم ٹو ریویو آور سیلف، کہ ہم ایکسرسائز کریں، ہم اپنی صحت کا خیال کریں، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم دوبارہ بیسک چیزوں کی طرف آئیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اینڈ آئی ایشور یو کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنے اشاریے درست کر لیں. جی اب ڈاکٹر صاحب آپ ہم نے یہ بتائیں کہ جو آپ کی گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام چلایا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو جی کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو ایک لیڈر ہے عمران خان، وہ بڑے اسٹرانگ نرس کا آدمی ہے. جب پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ آپ کرفیو لگائیں، لاک ڈاؤن کریں، اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں ہماری کنڈیشن ایسی نہیں ہے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جتنے دانشور، وہ جتنے اینکر پرسن، وہ جتنے ان کے اپنے ٹاک شوز تھے، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا یہ ڈیلے کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا. اور آپ دیکھ لیں کہ اب وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہی واز رائٹ. اگر ہم لاک ڈاؤن مکمل کر دیتے، انڈیا میں آپ نے حال دیکھ لیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کہ یہاں پہ کئی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہے لوگوں کو. اور اس نے سائنٹیفکلی ایک کام کیا ہے کہ ایک بڑے کیونکہ پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ یہ کوئی 2-4 ہفتوں کی بات یا 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے کہ ہم کرفیو لگا دیں. یہ ایک ہم نے کافی عرصے کے لیے اس کے ساتھ اپنا کرنا ہے. اسی لیے احساس پروگرام جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ون ٹائم ہوتا تو شاید وہ ایک دن نہیں کر دیتے، بٹ اٹ از اے لانگ ٹائم پروسیس. اس کو لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے، اس لیے اس کے لیے تیاری کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے لیے یہ بھی تھا. پھر آپ نے دیکھ لیا خبروں میں کہ ایک گھر سے کئی راشن نکل رہے ہیں، وہ وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں، دکانوں میں بیچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ ایک احساس پروگرام کو بڑا سائنٹیفکلی لے کے محنت کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ ورکنگ اتنی ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو 5 جگہوں سے راشن ملنا شروع ہو جائے، پیسے ملنے شروع ہو جائیں، اور کچھ بیچارے بالکل رہ جائیں. اسی لیے تو وہ سارا کچھ یہ پروسیس بڑا تحمل سے کرٹیسزم برداشت کرتے ہوئے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان حالات میں جب کہ ہماری معاشی کنڈیشن سب کو پتہ تھی، جس طریقے سے گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز کو، جو ایک اس کے محدود ریسورسز تھے، جس طریقے سے اس نے استعمال کیا ہے، جس طریقے سے میڈیکل اکوپمنٹ ایون امریکہ کے اندر شارٹ ہو گئی ہیں، جس طرح میڈیسن شارٹ ہو گئی ہیں، جس طرح ڈاکٹر شارٹ ہو گئے ہیں، جس طرح ان کی ورک فورس شارٹ ہو گئی ہے، جس طرح ان کے اندر جو والنٹیئرز تھے وہ ان کو نہیں مل رہے، جس طرح ان کے ڈونرز تھے وہ ان کو نہیں مل رہے. اب پاکستان میں بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کے علاوہ جو کہ خود بخود ایکٹیو ہو گئی ہیں، جیسے الخدمت ہے، جیسے بے شمار اور سی ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ بغیر سیاست کے ابا ہو کے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے یہ بھی سیاست سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پی ایم نے جیلم میں ہمارے جو اپوزٹ گروپ ہے، ہم نے کہا جی کہ دیر از نو پالیٹکس، لیٹس موو ٹوگیدر. ہمیں پالیٹکس سے ابو ہو کر ہمیں لوگوں کے لیے، اس بیماری کے لیے فائٹ کرنا ہے. یہی حال گورنمنٹ کا ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ جو احساس پروگرام ہوگا اس میں کوئی پرٹیکولرلی نہ پی ٹی آئی، نہ نون، نہ کوئی پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت ہوگی. اکراس دی بورڈ جو ڈیزرونگ ہوگا اس کو ملے گی، جو نہیں ڈیزرونگ ہوگا یا جو 2-3 طرف سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو نہیں ملے گا. اور یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. اینڈ ود دا پیسنجر دعا کریں یہ منیمم کم سے کم وقت لگے، اس کی دوبارہ سے ریل نہ آئے، ایک اور ویو نہ آئے. یہی ویو اللہ کرے ہم انشاءاللہ قابو کر لیں گے. اگر ہم نے اسی طرح لاک ڈاؤن پارشل رکھا، جہاں پہ پرابلم ہو وہاں پہنچ گئے، تو ہم یہ مہینہ اگر ہم نے کیئرفلی گزار دیا تو اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے بھی اس نے بڑا کرم کیا ہے کہ اتنا نقصان ہمیں نہیں ہو رہا جتنا دنیا میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ پھر بھی کرم کرے گا. لیکن اپنی محتاط رہیں، اپنے احتیاط کریں، احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں، معافیاں مانگیں. ہم سب کو معافیاں مانگنی چاہیے مشترکہ طور پر، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. وہ اس کے پلان کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ایک پلان یہاں تیار ہوتا ہے، ایک پلان وہاں تیار ہوتا ہے. تو ہمیں مجموعی طور پر اپنے احتیاط کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا چاہیے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک بات بڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہے تو سب سے پہلے فرنٹ پہ اگر کوئی ٹیم آئی ہے تو وہ اوصاف کی ٹیم ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہی ایشو نہیں ہے. اس سے پہلے میں کتنے عرصے سے، مختلف سالوں سے یہاں پہ
जॉब कर रहा हूँ, जब भी कोई क्राइसिस खड़ा हुआ है, न सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, तो औसाफ की टीम बहुत एक्टिव टीम है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये इशू उठाते हैं। ये इशू उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। इशू तो हर कोई उठा सकता है, मैं भी उठा सकता हूँ, आप लोग भी उठा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मजे हुए लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, वो साथ हल भी बताते हैं। तो औसाफ की टीम के अंदर मैंने ये खूबी देखी है कि ये इशू तो जरूर उठाते हैं, लेकिन साथ साथ सजेशन भी देते हैं, और ये बहुत बड़ी खूबी है, ये छोटी खूबी नहीं है। आप बड़े बड़े टीवी पर्सन देख ले, एंकर टॉक शोज देख ले, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, लेकिन जब आप उनसे ही पूछें कि अच्छा सर आप बताएं इसका हल क्या है, तो वो दे बिकम डेफ एंड डम्ब, उन्हें कुछ नहीं पता कि इसका क्या हल होता है। तो औसाफ की टीम के अंदर मैंने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम्स भी उठाते हैं, साथ ऑप्शंस देते हैं कि इसका ये हल हो सकता है। आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो देम, हर एक को इनकी तकलीद करनी चाहिए कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, आप मुस्बत तनकीद करें, आप उजागर करें पहलू जहाँ पे गलत काम हो रहा है। इस लिहाज से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी ट्रेनिंग, इनकी जो अप्रोच है वो बहुत मुस्बत अप्रोच है, और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह इसी पे कारबंद रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जी, ये थे डॉक्टर अख्तर नजमी साहब। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुदस्सर मलिक, औसाफ न्यूज़, कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम, खेवड़ा।